कुर्दम ने कहा तो एक उदेड़ उमर खातून अंदर आई और खाने के बर्तन समेटने लगी। बर्तन उठाकर उन्होंने एक नज़र आईनूर पर डाली। उनकी आंखों में हकारत साफ वाज़ेह थी। आईनूर उनकी तरफ ही देख रही थी। उनकी नज़रों का मतलब वो समझ गई थी, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया। उसे ये उदेड़ उमर खातून अच्छी लगी थी। आईनूर उनकी तरफ देखती धीरे से मुस्कुरा दी। कुर्दम उसकी सारी हरकतें आईने में से देख रहा था। हाथ में ब्रीफ केस उठाए वो कमरे से बाहर निकल गया। वो जो कुछ देर पहले आईनूर को हकारत से देख रही थी, आईनूर के चेहरे पर मुस्कुराहट को देखकर अपनी आंखों में हैरत लिए बर्तन उठाती बाहर चली गई। उनके जाते ही आईनूर ने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखा। कुर्दम वहाँ तो क्या, कमरे में ही मौजूद नहीं था। उसकी सारी तवज्जो उन खातून की तरफ थी, इसलिए कुर्दम को कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा। वो तो चला गया, अब मैं यहाँ अकेली क्या करूँ? आईनूर मुँह बसूरती बंद दरवाजे को देखने लगी। कुर्दम लाउंज में आया, तभी उसकी नज़र कमरे से निकलकर बर्तन हाथ में लिए किचन में जाती खातून पर पड़ी तो उन्हें पुकार, बेटा, सीमा खाला। कुर्दम चलकर उनके पास आया। जी बेटा। वो हैरान होती उसकी तरफ मुतवज्जी हुई, क्योंकि कुर्दम कम ही उनसे मुखातिब होता था जब कोई ज़रूरी काम हो, वरना उसके खाने पीने का उन्हें पता था, इसलिए कुर्दम को उन्हें मुखातिब करने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी। उसे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पूछ लीजिएगा, जो मांगे दे दीजिएगा। कुर्दम बेतासुर चेहरे से कहता लाउंज से निकल गया। सीमा खाला हैरत से उसे जाते देखती रही। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आया। यूं लगा शायद कुछ गलत सुना है। आज तक उसकी ख्वाबगाह में जितनी लड़कियां आई, उनसे उसका ताल्लुक बस रात गुजारने तक होता। उसके बाद वो कब गई, कैसे गई, क्या कर रही थी, कभी कुर्दम ने किसी के बारे में नहीं पूछा, ना कुछ बोला। ये पहली लड़की थी जिसके बारे में कुर्दम ने उन्हें कहा था। अपनी हैरत को काबू करती वो किचन में चली गई। आईनूर किचन में आई तो सीमा खाला बर्तन धो रही थी। उसने उनकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करने के लिए मुस्कुराते हुए सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। सीमा खाला जो बर्तन धोने में मसरूफ थी, उस आवाज़ पर हैरान होते हुए पलटी। वालेकुम अस्सलाम। बेतासुर चेहरे से सलाम का जवाब देती वो अब उसे कूदती नज़रों से देख रही थी। काला लिबास से भी तनकिए, वो इंतहा की सादगी पसंद मासूम सी लड़की कहीं से भी बनावटी नहीं लग रही थी। ये पहली लड़की थी जो इतने खुलूस से सलाम कर रही थी, वरना यहाँ आने वाली एक रात की लड़कियों की ना तो अदाएँ संभलती थी, ना नखरे। को जाके सीधे मुँह बात करना तो दूर की बात। आईनूर अपनी गहरी बुरी आंखों, जिनमें मुस्कुराते वक्त शरारत सी नाच रही होती थी, और नर्म मुलायम लबों पे मुस्कुराहट सजाए उन्हें देख रही थी। सीमा खाला की आंखों के पल पल बदलते तासुरात से वो महसूस हो रही थी। उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी होती जा रही थी। कुछ चाहिए? सीमा खाला ने बेतासुर चेहरे से पूछा। जी, मुझे भूख लगी है। वैसे मुझे कुछ बनाना तो नहीं आता, पर आप मेरी मदद कर देंगी तो मैं बना लूँगी। आईनूर ने शान से अपना पूर्णपन बताया। तुम बैठो, मैं देती हूँ। वो इस बात में सर हिलाती डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गई। मुस्कुराहट हनूस कायम थी। वो उसे गुरती नाश्ता बनाने लग गई। मैं आपकी मदद कर दूँ? आईनूर उठकर उनके साथ खड़ी हो गई। अपना पूर्णपन बताने के बाद मदद की पेशकश की। जब कुछ बनाना नहीं आता तो मेरी क्या मदद करोगी? उन्होंने सवालिया नज़रों से देखा। आप बताइए क्या करना है, मैं करूँगी। वही मुस्कुराहट से जवाब दिया गया। सीमा खाला उसे देखती मुस्कुरा दी। उनकी मुस्कुराहट देखकर आईनूर की मुस्कुराहट भी गहरी हो गई। लोगों का दिल कैसे जीतना है उसे अच्छे से आता था। बस दो मीठे बोल। उनके साथ काम में हाथ बटाती वो नाश्ता लिए डाइनिंग टेबल पर आ गई। आप भी आइए ना, आईनूर कुर्सी पर बैठते हुए बोली। नहीं, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। सीमा खाला टेबल पर नाश्ते के बर्तन रखती बोली। तो क्या हुआ, मेरे साथ बैठ ही जाइए। आईनूर के कहने पर वो उसके साथ वही बैठ गई। अब वो उसको खाते देखकर किसी गहरी सोच में गुम थी। सीमा खाला की नज़रों को खुद पर जमी देखकर आईनूर गोया हुई। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही है? लगती तो अच्छे भले घराने से हो, फिर ऐसी भी क्या बात होगी कि तुम? दानिस्ता तौर पर सीमा खाला ने बात अधूरी छोड़ी। आईनूर उनकी बात का मतलब समझ गई। उसी लम्हे उसकी आंखों में शरारती चमक उभरी। मुस्कुराहट दबाए चेहरे पर दुनिया जहां की मजलूमियत तारी किए आंखों के किनारे से ना नजर आते आंसू को साफ करती। कल की सारी रुदाद किसी फलसफियाना अंदाज में सीमा खाला के गोश गुजार करने लगी। और बस एक बेटी कैसे अपने बाप को मरता देख सकती थी। बस इसीलिए मैंने ये फैसला किया और अब आपके सामने हूँ। एक बार फिर न नजर आने वाले आंसू आंख के किनारे से साफ किए। सीमा खाला उसकी बातों से वाकई जज्बाती होती आंसू बहा रही थी। कितनी हिम्मत वाली है तू मेरी बच्ची, अगर कोई और होता तो हिम्मत हार चुका होता। ये बुरे लोग ऐसे ही दूसरों की बेबसी का फायदा उठाते हैं। सीमा खाला आंसू साफ करती हुई बोली।
مجھے لگا تھا وہ صبح ہی مجھے طلاق دے کر گھر بھیج دے گا، مگر گہرا سانس لیا۔ شاید اپنے پاپا کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا بھی باقی ہے۔ اپنی اداکاری پر آئی نور ہنسی کو دباتی اداسی سے گویا ہوئی۔ تو فکر مت کر میری بچی، اللہ سب ٹھیک کرے گا، سیما خالہ نے تسلی دی۔ جی آپ ٹھیک کہتی ہیں، اور ابھی مجھے گھر جانا ہے، پتہ نہیں کتنے دن اور یہاں رکنا پڑے۔ سوچ رہی ہوں گھر سے کچھ ضروری سامان اور ایک دو جوڑے لے آؤں۔ ہاں ٹھیک ہے، کردم تو ویسے بھی شام میں ہی گھر آتا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہو آؤ۔ سیما خالہ اس بات میں سر ہلاتی بولی۔ ٹھیک، میں کمرے سے چادر لے آؤں، آئی نور کہتی کمرے کی جانب چل دی۔ دادا مال اڈے پر پہنچ چکا ہے، پاشا نے جہاز آزاد کر دیا۔ کردم گاڑی میں بیٹھا دروازے کے شیشے سے باہر گزرتے مقامات کو دیکھ رہا تھا۔ یا غفار اس سے گویا ہوا، آزاد تو اسے کرنا ہی تھا، آخر اس کی دکھتی رگ جو ہمارے ہاتھ میں تھی۔ کردم ہنکار بھرتے ہوئے بولا، اب اس لڑکی کا کیا کرنا ہے دادا؟ غفار نے پاشا کی بانجی کی طرف اشارہ کیا۔ کرنا کیا ہے، ہم اپنے مہمان کی اچھے سے خاطر تواضع کرتے ہیں، اس کی بھی کریں گے، آخر پاشا کو بھی تو پتہ چلے ہم کتنے مہمان نواز ہیں۔ کردم نے مانے ہیزی سے کہا۔ دادا پھر ابھی کہاں جانا ہے؟ غفار نے پوچھا۔ وہی پرانے گودام کی طرف، کردم نے کہتے ہوئے نظریں پھر باہر گزرتے منظر کی جانب مبذول کر لی۔ آئی نور گھر آئی تو پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا، توقع کے عین مطابق اسلم گھر پر موجود نہیں تھا، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ رخسار بیگم بھی گھر پر موجود نہیں تھی۔ گھر خالی چھوڑ کر وہ کہاں چلی گئی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اچانک حکم سے رخسار بیگم کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی، آئی نور تم؟ ہاں میں، گھر کھلا چھوڑ کر آپ کہاں گئی تھی؟ آئی نور نے بوجھ چکا کر پوچھا۔ وہ میں ذرا فرخانہ باجی کی بیٹی سے ابرو بنوانے کے لیے گئی تھی، رخسار بیگم کہتی ہوئی صوبے پر جا بیٹھی۔ کیا گھر کھلا چھوڑ کر آپ ابرو بنوانے چلی گئی؟ آئی نور رخسار بیگم کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں تو اس گھر میں کچھ چرانے لائق ہے ہی کیا جو گھر کو تالا لگاتی؟ وہ منہ بسورتی گویا ہوئی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ابرو بنوانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جانتی ہیں نا کبیرہ گناہ ہے، ابرو بنانے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں خوبصورتی سے زیادہ اللہ کی ناراضگی ہم ہونی چاہیے، مگر افسوس ہم لوگ اللہ کی ناراضگی سے زیادہ خوبصورتی کو فوقیت دیتے ہیں، جبکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو ہم سنوارتے نہیں بلکہ بگاڑتے ہیں۔ ایک بار بوئے بنانے کے بعد ہمیں بار بار بنوانے کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ اللہ کی عطا کی ہوئی بوئیں اگر ہم انہیں ہاتھ نہ لگائے تو اپنی اصل صورت ساری زندگی نہیں کھوتی۔ کتنی بار سمجھایا ہے آپ کو؟ آئی نور نے تعصب سے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خود نہیں بنواتی تھی، در حقیقت اسے ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ رخسار بیگم کو بھی ہمیشہ سمجھایا کرتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ اس کی بات کو یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ابھی بھی وہ بیزاری سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم واپس آ گئی ہو یا واپس جاؤ گی؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتی انہوں نے بات بدلی۔ سامان لینے آئی ہوں، نہ جانے اور کتنے دن وہاں گزارنے پڑے۔ آئی نور ان کے بات بدلنے کو سمجھ گئی، اس لیے منہ بسور کر جواب دیا۔ اچھا مجھے تمہیں کچھ دینا تھا، رخسار بیگم صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ کیا؟ آئی نور نے بوئے چکا کر پوچھا۔ ایک منٹ، رخسار بیگم کہتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ایک مخملی ڈبیا لیے کمرے سے باہر آئی۔ آئی نور نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ پہن لو، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اور ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ شادی کے بعد سب لڑکیاں ناک میں لونگ پہنا کرتی ہے۔ رخسار بیگم نے مخملی ڈبیا اس کی طرف بڑھائی، جس میں ایک نازک سی ہیرے کی لونگ چمک رہی تھی۔ وہ بہت ہی نازک تھی، نہ ہونے کے برابر، مگر اس میں لگا ہیرا پوری آفتاب سے چمکتا اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ کیا؟ بالکل بھی نہیں، میں ہرگز یہ نہیں پہنوں گی۔ اور کون سی شادی؟ یہ کوئی شادی نہیں ہے، صرف کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ آئی نور کو رخسار بیگم کی بات پر یکدم غصہ چڑھا۔ اگر میں کہوں یہ ماہا کی ہے، کیا تب بھی نہیں پہنو گی؟ رخسار بیگم کی بات پر اس نے اب کے بار غور سے اس چمکتی لونگ کو دیکھا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ کہاں سے آئی؟ آئی نور حیرت سے چمکتی لونگ کو دیکھ کر بولی۔ یہ وہی تھی، وہ پہچان گئی۔ کتنی ہی یادیں تازہ ہوئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے وہ سایہ لہرایا، مسکراتے لب، ناک میں چمکتی ہیرے کی لونگ، آنکھوں میں شرارت لیے اس کی ماہا۔ یکدم آئی نور کی آنکھیں نم ہوئی۔ میں نے اسے یہاں کے ایک بینک میں بہت پہلے ہی رکھوا دیا تھا۔ آج سب سے پہلا کام اسے یہاں سے نکالنے کا کیا تاکہ تمہاری امانت تم تک پہنچا دوں۔ اسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا، اس نے تو باقی سارا زیور جوئے بازی کی نظر کر دیا۔ بس یہی ایک امانت رہ گئی تھی میرے پاس، رخسار بیگم نے افسوس سے کہا۔ ان کی بات پر نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی ہاتھ سے ڈبیا جپٹنے کے سے انداز میں لے کر کمرے میں چلی گئی۔ گودام میں داخل ہوتا وہ اس کے سامنے آیا۔
جو رسی میں جکڑے کرسی پر بے سوت پڑی تھی۔ کردم اس کے سامنے کرسی رکھتا بیٹھ گیا، ہاتھ اٹھا کر غفار کو اشارہ کیا۔ اس کے اشارہ کرتے ہی غفار نے پانی سے بھری بالٹی اٹھا کر اس لڑکی پر پھینک دی۔ پانی چہرے پر پڑتے ہی وہ ہوش میں آئی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا، گودام میں چند ٹوٹے پھوٹے لکڑی کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کے سر پر لگا بلب ادھر سے ادھر جھول رہا تھا، جس میں سامنے بیٹھے کردم کا چہرہ بمشکل ہی نظر آ رہا تھا۔ کردم کو اپنے سامنے بیٹا دیکھ کر چہرے پر خوف کے سائے لہرائے تھے۔ تمہاری رہائی کا وقت آ گیا، چلو اب تمہیں آزاد کر کے باہر کی کھلی ہوا میں سانس لینے کا موقع دیا جائے، کردم کہتے ہوئے اٹھا اور غفار کو دیکھتے ہوئے پھر گویا ہوا، ہماری مہمان کو بحفاظت ان کے گھر چھڑوا دینا۔ یہ کہہ کر وہ خارجی دروازے کی طرف بڑھ گیا، مگر دروازہ عبور کرنے سے پہلے وہ رکا، پلٹا اور ایک دل خراش چیخ نے کمرے میں چائے سکوت کو توڑ دیا۔ کردم کی پسٹل سے گولی نکلی تھی اور اس کے بازو کو چھوتی ہوئی اسے خونم خون کر گئی۔ غفار اس کی رسی کھول چکا تھا، وہ بہتی آنکھوں سے کردم کی طرف دیکھتی، خون کو مزید بہنے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آئندہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے پاشا 1000 بار سوچے گا کہ کردم سے الجھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ حقارت سے کہتا ہوا گودام سے باہر نکل گیا۔ غفار نے آدمیوں سے کہہ کر اس لڑکی کو گاڑی میں ڈلوایا اور پاشا کی جانب روانہ کر دیا۔ دروازہ کھلا اور گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ غفار نے گاڑی کے رکتے ہی کردم کی جانب کا دروازہ کھولا۔ کردم نے باہر نکلتے ہی اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ سیما خالہ جو کچن سے باہر نکل رہی تھی، کردم کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ آج پہلی دفعہ تھا کہ کردم دوپہر میں ہی گھر آ گیا تھا، ورنہ شام سے پہلے اس کی آمد ممکن نہیں تھی، اور کبھی تو پوری رات بھی گھر نہیں آتا۔ کردم سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی متلاشی نظر اس چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی جو جانتی ہی نہیں تھی کہ کم بختی اس کی آمد کے لیے منتظر کھڑی ہے۔ اسے کمرے میں موجود نہ پا کر وہ باتھ روم کی طرف بڑھا، مگر وہ وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ کردم کو یکدم ہی غصہ چڑھا۔ کہاں جا سکتی ہے؟ کہیں مجھے دھوکہ دے کر باپ بیٹی کا بھاگ جانے کا ارادہ تو نہیں؟ کردم سوچتا ہوا کمرے میں لگے انٹرکام کی جانب بڑھا۔ سیما خالہ فوراً میرے کمرے میں آئیے، اس کے کہتے ہی سیما خالہ کسی جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ کردم نے کبھی ایسے غصے میں بات نہیں کی تھی، اس لیے وہ پریشان ہوتی دوڑی چلی آئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کردم کو ادھر سے ادھر ٹہلتے دیکھ کر انہوں نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ آئی نور کہاں ہے؟ کردم کے چہرے اور لہجے کی سختی نے انہیں سن کر دیا۔ آج سے پہلے کردم نے کبھی کسی کے بارے میں یوں نہیں پوچھا تھا، بلکہ اس سے پہلے آئی لڑکیاں رات گزارنے کے بعد کب گئیں، کیسے گئی، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی۔ وہ کچھ سامان لینے اپنے گھر گئی ہے، سیما خالہ نے بمشکل توگ نگلتے ہوئے بتایا۔ کس کے ساتھ گئی ہے؟ سختی ہنوز قائم تھی۔ جی پتہ نہیں، شاید ٹیکسی میں، گھر سے تو کوئی گاڑی لے کر نہیں گئی، سیما خالہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ رحیم کو بولے فوراً اسلم کے گھر جا کر اسے واپس لے کر آئے۔ کردم غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ سیما خالہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ رخسار بیگم کمرے میں آئی تو آئی نور اپنا سامان سے بھرا بیگ جو وہ کل ہی کراچی سے لائی تھی کولے بیٹھی تھی۔ سامان اب تک بیگ میں ہی تھا۔ ایک ہی دن میں اتنا کچھ ہو گیا تھا کہ سامان تک بیگ سے نکالنے کا وقت نہیں ملا، اور اب تو یہ بیگ وہ اپنے ساتھ لے جا رہی تھی جس میں چند کپڑے اور کتابوں کے کچھ نہیں تھا۔ رخسار بیگم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ لونگ ناک میں پہن چکی تھی۔ رخسار بیگم مسکراتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی اسے خود کو سنبھالنا آتا تھا، وہ جلد ہی اپنے درد کو چھپا لیتی تھی۔ ابھی بھی بے تاثر چہرے سے اپنے سامان کو دیکھ رہی تھی۔ تو اپنے شوہر سے پوچھ کر آئی ہو یا ایسے ہی آ گئی؟ رخسار بیگم نے گلا کنکارتے ہوئے پوچھا۔ آئی نور ان کی بات کو نظر انداز کرتی الماری سے برقع نکالنے لگی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہو؟ اس بار رخسار بیگم نے شوہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس پر ہی آئی نور کی بس ہو چکی تھی۔ وہ ایک دم پٹ پڑی۔ کیا شوہر لگا رکھا ہے؟ نہیں ہے وہ میرا شوہر، سن لیا آپ نے؟ نہیں ہے وہ میرا شوہر، آئی نور نے چلاتے ہوئے کہا۔ چلانے کے باعث اس کا تنفس پھولنے لگا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ اچھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کل رات نکاح کر کے اس کے ساتھ رخصت ہوئی تھی، رخسار بیگم نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میرے نزدیک اس نکاح کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ مجھے بس اس کی خواہش کو پورا کرنا ہے اور کچھ نہیں، آئی نور نے تلخی سے کہا۔ واہ، ابھی تو تم مجھے صرف آبرو بنوانے پر کبیرہ صغیرہ گناہ کا فرق سمجھا رہی تھی، اور خود کیا کر رہی ہو؟ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کی توہین۔ رخسار بیگم کی بات پر آئی نور نے چنبے سے ان کی طرف دیکھا۔ توہین؟ اور وہ بھی میں نے؟
آپ اچھے سے جانتی ہے ماما یہ نکاح کیوں ہوا ہے۔ آئی نور کو رخسار بیگم کی بات پر غصہ آنے لگا، نہ چاہتے ہوئے بھی آواز میں تیزی در آئی۔ ہاں میں اچھے سے جانتی ہوں کہ کیوں ہوا ہے، لیکن نکاح ہوتا ہے جن بھی حالت میں ہوا ہو۔ کائنات میں بننے والا یہ پہلا رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں سے ایک ایک خزانہ کہا ہے۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ اس رشتے کی توہین کردم کی میں بات نہیں کرتی، مگر تم تو تھوڑا بہت دین کو سمجھتی ہو نا۔ رخسار بیگم اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولی۔ آئی نور بس خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی تو وہ پھر گویا ہوئی، جب تک اس کے نکاح میں ہو ایک بیوی ہونے کے سارے فرض ادا کرو، پھر بھلے کردم تمہیں طلاق دے تو الگ ہو جانا، مگر جب تک اس کے نکاح میں ہو اس رشتے کی عزت کرو تاکہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکو۔ رخسار بیگم جانتی تھی اسے کیسے سمجھانا ہے، اس لیے اپنی بات اسی کے انداز میں سمجھائی جیسے تھوڑی دیر پہلے وہ سمجھا رہی تھی۔ آئی نور خفگی سے انہیں دیکھے جا رہی تھی کہ تبھی باہر دروازے پر لگی بیل بجنے کی آواز آئی۔ میں دیکھتی ہوں، رخسار بیگم کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آئی نور بس انہیں جاتے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹکتی برقع پہننے لگی۔ اس کا ارادہ شام تک رکنے کا تھا، مگر رخسار بیگم کی باتوں نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ ابھی وہ برقع پہن ہی رہی تھی جب رخسار بیگم واپس کمرے میں بھاگتی ہوئی آئی۔ نور، کردم نے اپنا آدمی تمہیں لینے بھیجا ہے۔ رخسار بیگم کے کہنے پر وہ حیران رہ گئی، کیونکہ سیما خالہ اسے بتا چکی تھی کہ وہ شام میں ہی گھر آتا ہے، اور اب اچانک حیران ہونا بنتا تھا۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، آئی نور ان کے گلے سے لگ کر بولی، پھر ان سے الگ ہوتی اپنے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے ہی تھے کہ ایک بار پھر رخسار بیگم کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ مجھے یقین ہے تم میری بات اچھی طرح سمجھ گئی ہوں گی، کیونکہ تم اس عورت کی بیٹی ہو جس نے خود ایک شرابی، جواری اور زانی سے محبت کی۔ الفاظ تھے یا نشتر جو رخسار بیگم نے آئی نور کے دل میں پیوست کیے تھے۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچے باہر نکل گئی۔ رخسار بیگم بس افسوس سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ کردم دادا، تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ پاشا غصے سے بپرے ہوئے تھا، سامنے بیٹھی بانجی کی حالت نے دل چیر کر رکھ دیا تھا، جو آنسو بہاتی بازو میں اٹھتی تکلیف کو برداشت کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پاشا اس کے سامنے دو زانوں بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ سونیا، زیادہ درد ہو رہا ہے؟ پاشا نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم فکر نہیں کرو، میں اپنی گڑیا کی یہ حالت کرنے والے کو چھوڑوں گا نہیں، ایسی سزا دوں گا کہ روح تک کانپ جائے گی اس کردم دادا کی۔ پاشا ہنکار بھرتا ہوا بولا۔ سونیا آنسو بہاتی پاشا کو دیکھنے لگی۔ وہ برقع ہاتھ سے اٹھائے کسی ریاست کی شہزادی کی طرح سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، یہ جانے بغیر اوپر کھڑے کردم کی خونخوار نظر اس پہ ہی جمی ہے۔ اس کو اوپر آتا دیکھ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ آئی نور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی اسے کردم کھڑا نظر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی رخسار بیگم کی باتیں آئی نور کے دماغ میں گھومنے لگی۔ وہ سر جھٹکتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ رہی تھی جب کردم نے بازو سے پکڑ کر اسے صوفے پر پٹخ دیا۔ تم کس سے پوچھ کر باہر گئی تھی؟ کان کھول کر سن لو، آئندہ اگر بغیر اجازت ایک قدم بھی باہر نکالا تو تم سمیت تمہارے گھر والوں کو بھی نہیں بخشوں گا، سمجھی؟ نقاب سے جھانکتی آنکھیں بے تاثر تھی اور لب خاموش۔ کردم غصے سے اسے گورتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آئی نور خالی خالی نظروں سے بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ اس نے کردم کی بات سنی ہی نہیں تھی، وہ تو ابھی تک رخسار بیگم کی باتوں میں الجھی ہوئی تھی، جن کی باتوں نے اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا یہ جناب شام میں گھر آتے ہیں، تو آج کیا غروب آفتاب دوپہر میں ہی ہو گیا جو جلدی تشریف لے آئے۔ آئی نور برقع اتار کر سیدھا کچن میں آئی جہاں سیما خالہ کھانے بنانے میں لگی تھی۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ انہیں گورتے ہوئے گویا ہوئی۔ مجھے تو لگ رہا ہے آج سورج ہی مغرب سے نکلا ہے، کیونکہ آج تک جو نہیں ہوا وہ تمہارے آتے ہی ہونے لگا ہے۔ اے لڑکی، سیدھے سیدھے بتا، کوئی کالا جادو تو نہیں جانتی تو؟ سیما خالہ مشکوک نظروں سے اسے گورتی ہوئی بولی۔ کیا بول رہی ہے؟ کیا نہیں ہوا اب تک، اور یہ جلدی کیوں آ گئے؟ آئی نور نے نہ سمجھی سے سیما خالہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ باخدا، میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ کردم مجھ پر غصہ کرے، مگر آج تمہاری وجہ سے وہ بھی ہو گیا۔ یہ ہی نہیں، آج سے پہلے کردم کبھی اتنی جلدی گھر نہیں آیا، وہ شام کو آتا اور رات میں پھر نکل جاتا، لیکن آج دوپہر میں ہی آ گیا۔ اور تو اور آج سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں مجھے یوں ہدایت نہیں دی، ایک تم ہی ہو جس کے آتے ہی کایا پلٹ گئی۔ سچ سچ بتا، کیا جادو کیا ہے؟ سیما خالہ واقعی نور کو لے کر مشکوک ہو گئی تھی۔ یہ سب اس لیے
کہ باقی لڑکیوں کے ساتھ ان کا کوئی مالی لین دین نہیں، پر مجھے یہاں پیسوں کے متبادل لایا گیا ہے، تو جب تک یہ اپنے پیسے مجھ سے وصول نہیں کر لیتے تب تک شاید میری جان نہیں چھوڑنے والے۔ آئی نور نے جل کر کہا۔ ہاں شاید یہی وجہ ہو، سیما خالہ سمجھتے ہوئے بولی۔ شاید نہیں، پکا یہی وجہ ہے، دیکھ لیجئے گا آپ، آئی نور کہتی کچن سے باہر نکل گئی۔ سیما خالہ بھی اپنے کام میں لگ گئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی تھی، لیکن کردم دادا نے گاڑی بھیج کر واپس بلا لیا۔ رحمت لان میں لگی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، یہی نہیں، آج تو وہ دوپہر میں ہی گھر آ گئے، ورنہ شام سے پہلے واپسی ناممکن ہی ہوتی تھی ہماری۔ فاروق نے بھی لقمہ دیا۔ صحیح کہہ رہے ہو، اب تو ضرور غفار سے اگلوانا پڑے گا۔ آخر معاملہ ہے کیا؟ رحیم نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بتا ہی نہ دے، رحمت نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں بھی اگلوا کے ہی دم لوں گا، رحیم کہتا ہوا اٹھا اور غفار کی جانب بڑھ گیا۔ 1 2 3 4 اور یہ 5۔ رحمت ہاتھ میں پہنی گھڑی میں ٹائم دیکھتے بول رہا تھا کہ جبھی اس کے 5 بولتے ہی رحیم گال پر ہاتھ رکھے واپس آیا۔ گال پر ہاتھ کا نشان چپا تھا جو غفار کا عطا کردہ تھا۔ وہ دونوں اپنی ہنسی دباتے اسے دیکھ رہے تھے اور وہ غصے سے کھولتا کرسی کو لات مارتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، مگر اپنے پیچھے ان کے ابلتے کہکہوں کی آواز بخوبی سنی تھی۔ شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ وہ نماز ادا کر کے کمرے میں آئی تو کردم کو سوتا پایا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی جو 7 بجا رہی تھی۔ آئی نور نے آواز دے کر کردم کو اٹھانا چاہا، مگر وہ نہیں اٹھا۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھی اور ہاتھ سے اس کے شانے کو زور سے ہلایا۔ کردم نے آنکھیں کھولی تو سامنے بے تاثر چہرہ لیے آئی نور کھڑی تھی۔ کردم نے نظریں پھیر کر گھڑی کی طرف دیکھا، پھر آئی نور کو۔ یہ پہلی دفعہ تھا کسی نے اسے یوں اٹھایا تھا، ورنہ سیما خالہ ہی اسے دروازہ بجا کر اٹھایا کرتی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ کردم کے جاتے ہی آئی نور نے اس کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے اور خود بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ باتھ روم سے باہر نکلا تو اپنے کپڑے بیڈ پر دیکھ کر حیران ہوتا۔ ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا، کپڑے بدلنے کے بعد واپس آیا کہ تبھی آئی نور ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ صوفے کے سامنے رکھی ٹیبل پر ٹرے کو رکھ کر وہ واپس جا ہی رہی تھی جب کردم کی آواز پر رک گئی۔ یہ سب کرنے کی وجہ؟ کہیں تم نے اس نکاح کو سر پر سوار تو نہیں کر لیا؟ اگر تم یہ سوچ رہی ہو یہ سب کر کے اس گھر میں اور میرے دل میں جگہ بنا لوں گی تو یہ خیال دماغ سے باہر نکال پھینکو، کیونکہ میں جلد ہی تمہیں فارغ کر دوں گا۔ کردم کی بات پر آئی نور پلٹی، تیکھی نظریں اس پر جمائے، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے وہ گویا ہوئی، میں یہ سب اس نکاح کے احترام میں کر رہی ہوں جو اللہ کا بنایا ہوا پاکیزہ رشتہ ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ایک بد کردار آدمی کے دل میں اور اس حرام کی کمائی کے گھر میں جگہ بنانے کے لیے یہ کر رہی ہوں تو یہ خیال اپنے دماغ سے باہر نکال پھینکے، کیونکہ میں جلد ہی یہاں سے فارغ ہونا چاہتی ہوں۔ اسی کے انداز میں جتاتے ہوئے باور کرایا کہ اس کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس کی تیز زبان کردم کو غصے سے آگ بگولا کر گئی۔ کردم غصے سے لب بینچے اس کی جانب بڑھا، بازو سے تام کر اپنے مقابل کیا۔ آئی نور چہرہ اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ بہت پارسا ہو۔ میں چاہتا تو کل تم اور تمہارا باپ یہاں سے صحیح سلامت واپس نہیں جا سکتے تھے، ساری پارسائی کل ہی نکال دیتا، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ کر نہیں سکتا۔ اب بھی چاہوں تو تمہارے باپ کو اس کی آخری آرام گاہ کا سفر کرا سکتا ہوں۔ یہ بات جتنی جلدی دماغ میں بیٹھا لو اتنا ہی اچھا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جانتا ہوا بولا۔ عزت، ذلت، موت، زندگی خالق کے اختیار میں ہے، مخلوق کے نہیں۔ وہ بے خوفی سے کہہ کر خود کو چڑاتی باہر نکل گئی۔ کردم مٹھی بینچے اس کو جاتے دیکھتا رہا۔ وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا۔ نہ جانے کیسی بے خوفی تھی ان کی آنکھوں میں۔ وہ سر جھٹکتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ واپس کمرے میں آئی تو کردم کھانا ختم کر کے اب باہر جانے کی تیاری میں تھا۔ آئی نور صوفے پر بیٹھ کر اس کے تیار ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ کردم جو سر جھکائے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کڑا ہاتھ پر گھڑی باندھ رہا تھا، آئی نور کی نظریں خود پر محسوس کرتا سر اٹھا کر آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کردم نے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، کیا ہونا ہے؟ آئی نور نے کندھے اچکائے۔ کردم جانچتی نظروں سے اس کے عکس کو دیکھنے لگا کہ تبھی کچھ دیر پہلے ہونے والی گفتگو سے یاد آئی، مطلب وہ بیویوں کی طرح اس کے تیار ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ کتنے سال کی ہو تم؟ کردم اس کی طرف مڑتے ہوئے گویا ہوا۔ ہیں کیا؟
آئی نور نے چمبے سے پوچھا۔ بہری ہو جو سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے پوچھا تمہاری عمر کیا ہے؟ کردم نے پھر پوچھا۔ آپ سو رہے تھے، آپ کے سامنے تو نکاح نامے پر عمر لکھوائی تھی۔ آئی نور اسی کے انداز میں بولی۔